अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी खुशी कभी गम की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी गर्म और कभी सर्द हवाओं का सामना है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानतें मिलती हैं तो दूसरी तरफ 9 मई के मुख्तलिफ किरदार जो कुछ मफरूर थे या मतलूब थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। और ऐसे मौके के ऊपर ही ये बयान सामने आया कि माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए हुक्मरान जमात के साथ मुज़ाकराती टेबल पर बैठेगी या एहतजाजी तहरीक का रास्ता अपनाकर अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऐसा लाहा अमल है जिसके ज़रिए से वो पोलिटिकल सिस्टम के अंदर अपनी वापसी को यकीनी बना सके। इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि गुज़श्ता 2 रोज़ से ये बात बहुत ज़्यादा गर्म थी कि अलीमा खान साहिबा के 2 बेटों को यानी बानी पीटीआई के 2 भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत से सवालात उठ रहे थे, लेकिन अब ये शवाहिद सामने आए हैं, एफआईआर की कॉपी सामने आई है कि साने 9 मई के अंदर शेर शाह उसकी हवाले से एफआईआर का इंदराज हुआ। वो मतलूब थे, लेकिन वो कुछ अर्सा बाद वो बैरून मुल्क चले गए थे, लंदन रहे, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि बैरून मुल्क रहते हुए वहाँ पर वो डिजिटल कैंपेन चलाते रहे, मुख्तलिफ अनासिर को उकसाते रहे, जिसकी वजह से कानून हरकत में आया और अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। लेकिन क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि बानी पीटीआई के गिर्द घेरा तंग करने के लिए उनके दोनों भांजों को गिरफ्तार किया गया? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ने का फैसला किया है। गुज़श्ता जो ज़िमनी इंतखाब जो सियालकोट में हुआ था, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बड़ी तलखी हुई थी, कुछ इल्ज़ामात का तबादला भी हुआ था। इस इत्तेहाद का मकसद क्या है? क्या पीपल्स पार्टी को यह अंदाज़ा हो चुका है कि वो अगर नून लीग के मुखालिफ लड़ती भी है इलेक्शन तो उसके लिए जीतना मुश्किल है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का खौफ है जिसकी वजह से दोनों जमातें इकट्ठी ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि नए सूबों के क़याम का मुतालबा जोर पकड़ रहा है और उसके साथ साथ एनएफसी अवार्ड भी उसकी तश्कील का अमल भी शुरू हो चुका है। क्या पीपल्स पार्टी नए सूबों के क़याम और सूबों के वसाइल पर कटौती कबूल करेगी या नहीं? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि 13 बरस बाद पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन तिजारती तल्लुकात को वुसअत देने का कितना ज़्यादा कुशन मौजूद है? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को स्ट्रेंथन करने का सबसे बड़ा जरिया है, वो 18 अरब डॉलर तक तो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनकी राह में कई रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में 30 अरब डॉलर टारगेट का हदफ नामुमकिन होता दिखाई दे रहा है। कौन सी रुकावटें हैं और कौन रुकावटें खड़ी करता है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा साहब, जबकि लाइव लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब। जी कैसर अहमद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, जानना चाहूँगा, पहले थोड़ी पॉलिटिकल सूरत हाल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बानी पीटीआई को अदालतों से सर को थोड़ा सा रिलीफ मिला और उम्मीद पैदा हुई कि अब उनके भी कोई मसले हल हो सकते हैं, उनको भी रिहाई शायद मिल जाएगी, शायद माफ़ी भी उनकी कबूल हो जाए। लेकिन फिर अचानक अलीमा खान साहबा के बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत तो चाहती थी कि उनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन ऐसे गिरफ्तारियाँ होंगी, उनको कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगी, फिर मुज़ाकराती राउंड तो शुरू नहीं हो सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई थोड़ा सा रिलीफ नहीं है, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में, 8 उनके केसेस थे, सब के सब केसेस में उनको ज़मानत दे दी। और बात ये है कि हम पहले दिन से कहते थे कि कोर्टों में परसू करें, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। इनको चाहिए था ना कि पहले दिन से ज़्यादा परसू करें अदालतों में। तो अब इनको अंदाज़ा हो गया कि अदालत में इंसाफ मिलता है। जो अदालतों के ख़िलाफ़ ये सारी बातें करते रहे, वो इनको चाहिए कि वापस ले ले अपने अल्फाज। पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं और अपने जो सही फैसले होते हैं वो होते हैं। थोड़े दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में इनके फेवर में फैसला दे दिए। और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, देखिए वो तो 9 मई के मामलात हैं। जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है उसको ज़मानत हो रही है या उसको रिलीज़ किया जा रहा है, और जो इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ सज़ाएँ हो रही है। ये तो हो रहा है जी। हम लेकिन कैसा हमारी सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे बड़े सख्त किस्म के मुकदमात बने हैं, आपके कायद के ऊपर मुकदमात बने, मतलब है कि लगता था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर मामला था, लेकिन फिर अचानक दरमियानी रास्ता निकलता है और मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं।
تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر کیسز بنی ہیں ان کا بھی کوئی ایک ایسی سٹیج آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے اور پھر یہ مقدمات ختم ہو جائیں اور پی ٹی آئی اگین پولیٹیکل مین سٹریم میں آ جائے اور معاملات طے ہو جائیں؟ کوئی امکان ماضی مستقبل قریب میں دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں نا، یہ ان کی حکومت، پچھلی حکومت میں پنجاب ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنی حکومت کو خود توڑ دیا، حالانکہ پرویز الہی صاحب کہتے رہے کہ حکومت نہیں توڑو۔ پھر کے پی کے انہوں نے اپنی حکومت توڑ دی۔ اب یہ جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو، تو سب سے بڑی پارٹی یہی سامنے آئی اور سب سے زیادہ نومیریکل سیٹیں ان کے پاس تھیں، ہاں اکثریت کسی پارٹی کے پاس نہیں تھی۔ تو پیپل پارٹی نے پہلے ان کو آفر کی کہ آئیے حکومت بنائیں اور آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ اب وہ کہ ہر ایک کو تو چور ڈاکو کہتے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، لیکن آج انہوں نے یہی امینڈمنٹ کر لی نا، آج جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ باقی بلوچستان میں بھی یہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو ان کو پہلے دن سے پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، یہی سیاست ہے۔ اور اس میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں نے اپنے ہر بیان میں یہی کہا ہے کہ دیکھیے کبھی بھی کہیں بیٹھا جاتا ہے نا کوئی ڈائیلاگ میں، مذاکرات میں، تو کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، کوئی لے کے آپ اٹھتے ہیں۔ چاہے میں نے اپنی بزنس لائف میں دیکھا ہے یا پولیٹیکل لائف میں، بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے خلاف انڈیا نے حملہ کیا ہے اور سریعاً وہ زیادتی کر رہا ہے انڈیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمارا دشمن ہے انڈیا۔ اور یہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پولیٹیکل لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہر کوئی چور ڈاکو ہے ان کے علاوہ۔ اب یہ تو طریقہ کار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو پہلے ایک پیج پہ تھے، یہ اب یہ کہتے ہیں وہ ساری وہ خراب ہے، عدالتیں خراب ہیں، اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں، پارٹیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کس کو انہوں نے اس ملک میں حکومت کرنی ہے نا، یہی ادارے ہیں، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے۔ تو ضرور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو جائز ان کا جو بینیفٹ ہے ملنے چاہیے ان کو، کیوں نہیں؟ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جو ان کی غلطیاں ہیں وہ کورٹ میں ان کے سزائیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک نہیں، یہ ان کا بالکل غیر سیاسی رویہ ہے، آپ کی بات بالکل صائب ہے۔ لیکن یہ جو حلیمہ خان کا جو بیٹا گرفتار کر لیا پنجاب حکومت نے، اور عمران خان کا بانجے ہیں وہ، یہ 2 سال بعد ان کو مقدمے میں گرفتار کرنا، اس طرح تو اور رد عمل ہوگا آپ کے خلاف اور ان کو ہمدردی ان کے حق میں جائے گی، وہ مظلوم بن جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں رد عمل تو جو کچھ ہونا تھا ابھی ہو چکا ہوتا نا ان کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ڈویژن فیصل آباد ڈویژن ہے سینٹرل پنجاب کی، جہاں سے میں 1993 سے پچھلے 32 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اس ڈویژن کے 4 ضلع ہیں، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد۔ 18 سیٹوں میں سے یہ جو سینٹرل پنجاب کی ڈویژن ہے، 15 سیٹیں جیتی ہے پی ٹی آئی نے، اور اس وقت ان کے ایم این اے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہماری تو صرف مسلم لیگ نے وہاں 18 میں سے 3 سیٹ جو ٹریڈیشنل ہماری سیٹیں ہوتی تھی، ہم ہی جیتتے تھے سارے فیصل آباد سے، اور وہاں سے ہار گئے، لیکن ہم نے قبول کر لیا جہاں یہ جیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں یہ ہارے ہیں یہ قبول نہیں کرتے۔ اب ان کو بیٹھنا تو پڑے گا نا، درست آپ نے کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار۔ بالکل درست آپ نے کہا بیٹھنا تو پڑے گا، لیکن بیٹھ گئی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ آج پریس کانفرنس ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئندہ کا ضمنی الیکشن مل کر لڑیں گے۔ آنے والے دنوں میں بڑی تعداد کے اندر ضمنی الیکشن ہونے کا امکان ہے۔ شیخ صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے خوف سے کیا ہے یا کوئی اور وجہ؟ پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن پچھلے فروری 2024 کا الگ الگ ہر پارٹی نے لڑا ہے، لیکن ہم اندر کیونکہ ہم کولیشن پارٹی ہیں، کوئی ایک سنگل پارٹی بھی میجارٹی نہیں ہے۔ حکومت تو تبھی بن سکتی تھی نا اگر ہم الائنس کرتے تو پیپل پارٹی ہر جگہ تو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا صدر مملکت آصف زرداری ان کے بیٹھے ہیں، گورنر ان کے ہیں، اس کے علاوہ سندھ میں حکومت اور ان کی ہے، تو پیپل پارٹی ہمارے ساتھی پارٹی۔ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے اچھا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ میثاق جمہوریت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا، اور ریسنٹلی پرائم منسٹر نے میثاق استحکام پاکستان کی بھی دعوت دی، تو اچھی ٹرینڈ ہے۔ ڈیفینیٹلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ماضی سے لرن کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک اچھی ایک ہارمنی کریٹ ہوئی ہے۔ لیکن کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی میں بیان یہ ہارمنی نئے صوبوں کو قیام کے اوپر بھی ہمیں نظر آئے گی؟ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کو قائل کرے گی کہ پاکستان میں انتظامی بنیادوں کے اوپر یونٹس بننے چاہیے، سندھ کے اندر بھی ایک اور صوبہ بننا چاہیے؟ دیکھیے ہم نے تو ہر جگہ ان کا کنونس کرنے کی کوشش کی، کیوں نہیں ہوگا؟ جمہوریت میں یہی طریقہ کار ہے کہ اگر
جس میں زیادہ میرٹ ہوتا ہے جو دوسرے پارٹی کو اس کو ماننا چاہیے. دیکھیے ہم بات چیت کریں گے, ہم سارے پولیٹیکل لوگ ہیں اور ملک کے فائدے کی سوچ, سب سے پہلے ہر کوئی اپنا پاکستان فرسٹ ہے اور پاکستان کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ پاکستان کا, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 78 سال ہو گئے, ہم نے کیا کیا کہ 78 سال میں 50% لوگ ہمارے غربت کے لکیر کے نیچے ہیں. کیا میں چائنا جاتا تھا پہلی بار, میں نومبر 72 میں گیا, 72 میں, آج سے 53 سال پہلے. اب ان کے ہاں کوئی 700 ملین لوگ, 70 کروڑ لوگ جو غریب تھے وہ غریب نہیں رہے, انہوں نے ایجوکیشن دی, انہوں نے, تو وہ سیکھنا چاہیے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم ہر جگہ تو لڑائی کرتے ہیں, تو ہمارے ملک میں ہم نے دیا کیا ہے؟ 78 سال میں جو ہم نے وعدے کیے تھے, ہم جو اپنے علاقوں میں لوگوں سے وعدے کر کے آتے ہیں الیکشن میں, جو ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, تعلیم بہتر ہو جائے گی, ہم روزگار پرووائڈ کریں گے, کرتے تو کچھ نہیں ہے. تو اگر یہی طریقہ کار رہا اور جو صوبوں میں خرچ ہو رہا ہے, وہ صوبے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو صوبے کو فنڈ ملتا ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے, وہ اپنے علاقوں میں خرچ کر دیتے ہیں سارے. تو سر نون لیگ بھرپور انداز میں سپورٹ کرے گی نئے صوبوں کے قیام کو؟ نون لیگ بھرپور سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں یہ تو ہم پارٹی کے اندر ابھی دیکھیں, میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں نئے صوبے بنانے, میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انتظامی بنیاد پہ صوبے بنانے چاہیے, کیونکہ لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوگا, لوگوں کے قریب ہوں گے, ان کے معاملات سلجھیں گے, ان کے حالات بہتر ہوں گے. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن نون لیگ میں ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے اور ڈسکشن کے بعد کوئی ایوالو ہوتی ہے کوئی چیز, اور جو فیصلہ ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا. ہم جمہوریت پہ آج سے نہیں, ہماری پارٹی شروع سے جمہوری انداز سے فیصلے کرتی ہے اور وہ فیصلے سب کو پھر منظور ہوتے ہیں. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس کے بعد ہماری پارٹی میں کوئی اختلاف رہا ہو. بالکل صحیح, یہی ایک بہتری کا راستہ ہے. شیخ صاحب, آپ سرمایہ کاری بورڈ کے منسٹر بھی ہیں اور بڑے سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, یہ بتائیں کہ آپ کا سرمایہ کاری بورڈ ہے, اس نے ملک میں سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ کوئی سرمایہ کاری بڑی بھی ہے کہ اسی طرح پرانے کھاتوں پہ جا رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ سر ایڈ کر لیجیے گا چونکہ وقت کم ہے. دیکھیے ابھی تک سر اسی کے ساتھ ایک اور کوشچن ایڈ کر لیں. 13 برس بعد پاکستان کے وزیر خارجہ بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں, اعلیٰ سطحی ملاقاتیں جاری ہیں, نئے باب کا آغاز ہونے جا رہے ہیں. آپ بزنس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین سرمایہ کاری تجارتی تعاون کو فروغ دینے میں کتنی گنجائش موجود ہے, اور کس طرح دیکھ رہے ہیں ان دونوں ممالک کے معاشی تعلقات کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے بہت ہی اچھا ہوا. میں نے کل ہی, یہ پرسوں ہماری تھا جو اجلاس تھا کیبنٹ کا, اس میں نے میرے ساتھ بیٹھتے اسحاق ڈار صاحب, میں نے ان سے پوچھا ڈپٹی پرائم منسٹر, تو وہ جا رہے تھے بنگلہ دیش, تو مجھے بڑی خوشی, دیکھیے یہ اتنا خواہ مخواہ ہمارا اپنا ایک جیسی ہمارے دونوں حصوں کو فائدہ تھا اس وقت بھی پاکستان بننے سے پہلے. ہم ایک دوسرے کی اکانومی کو سمجھتے ہیں, لوگوں کو سمجھتے ہیں, وہاں کے معاملات کو سمجھتے ہیں, انویسٹمنٹ ایک دوسرے کے ہاں آسانی سے ہو سکتی ہے. اب دیکھیں انڈیا کے ساتھ نہیں ہو سکا نا, یعنی وہ اختلاف ہو گیا نا, کیونکہ انڈیا تو سپریمیسی چاہتا تھا, انڈیا تو ہیجیمنی چاہتا تھا بنگلہ دیش میں, اور یہی اشر ہوا ان کا. اب وہ تو دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ گریجولی, ہم تو بڑے اچھے آسان طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ, غلطیاں ہوئی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی, تو غلطیوں کا مداوع کرنا ہے نا. ہم ایک وقت میں ہم ایک ملک رہے ہیں, اکٹھا رہے ہیں, ایک دوسرے کی اکانومی کو سمجھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ان کو چاہیے, کیا چیزیں ہمیں چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 40,000 2 سال پہلے جو انڈیکس تھا سٹاک ایکسچینج کا 40,000, آج 1,50,000 ہو گیا. بالکل ایسے. تو یہ اتنی دنیا کی بہترین مارکیٹ ہوگی. بالکل صحیح. سرمایہ کاری اب ہم دیکھ رہے ہیں. میں گیا ہوا تھا ہفتہ پہلے آیا ہوں, ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا. ساؤتھ افریقہ پورے افریقہ کا گیٹ وے ہے جی, اور پاکستان پورے سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے. بالکل صحیح. ہم دونوں ممالک کا کوئی پہلے بہت عرصے بعد میں فیڈرل منسٹر وہاں گیا ہوں, اور وہاں بہت انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے سرمایہ کاری کے لیے. بالکل اب دیکھیے یہ جو ریسنٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو امریکہ نے اناؤنس کیے نا, ٹیرف اناؤنس کیے ہیں, پاکستان کے لیے 19% ہے, اور انڈیا کا ٹیرف 50% ہے, ساؤتھ افریقہ کا ٹیرف 30% ہے. ان کے مال وہاں جاتے تھے. اب وہ اگر ہمارے یہاں انڈسٹری لگاتے ہیں, ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں, تو ہم بھیجیں گے تو ان کو تو بینیفٹ ہوگا نا, 11% کا بینیفٹ ہے. بالکل ٹھیک, ایسا مواقع بے پناہ موجود ہیں. مثال دے رہا ہوں, بالکل درست کہا آپ نے. جی تو یہ ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ
کہ ساری جو ابھی ریٹنگ کمپنیاں ہیں، تینوں ریٹنگ کمپنیوں نے، جو مودی ہے اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے اور جتنی بھی، سب نے ہماری جو ریٹنگ کو بہتر کیا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حالات بہتر ہو گئے. یہ اب ہو رہا ہے سب کچھ. آپ دیکھ رہے ہیں کرنسی ہماری مضبوط ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہماری ریزرو، یہ چیزیں پہلے ضروری تھی سرمایہ کاری کے لیے. بالکل درست کہا آپ نے. صرف $3 بلین کے قریب سرمایہ کاری کچھ بھی نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے شیخ صاحب، بالکل درست کہا آپ نے. کچھ وقت کا میں ہم نے بنایا، میں آپ کو بس جی آخری پوائنٹ کمپلیٹ کر لیجئے، جی پوائنٹ کیجئے. جی تین دن پہلے ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا، جس میں، کیونکہ اس سے پہلے یہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی انویسٹر آتا ہے نا، اس نے جانا کدھر ہے. جی بالکل ایک جگہ چکر لگاتا تھا، دوسری جگہ چکر لگاتا تھا. اور اب ہم نے وہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا کہ وہاں پہ اس کو گائیڈنس ملے گی کہ کیا، کہاں سے اس کے مسائل کا حل نکلے گا. بالکل درست. پھر ہم نے ون ونڈو کر دیا ہے. ہم نے اس منسٹری میں، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ڈی ریگولیشن کیا، ریگولیشنز کو ٹھیک کیا. بالکل ٹھیک. وہی کام کا اجازت، آپ کو اجازتیں لینی پڑتی ہیں، لائسنس ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہیں. یہ ابھی تک موجود تھا، کسی دنیا میں ایسا نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے. ڈائریکشن آپ نے ٹھیک کی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے تو صورتحال اور بہتر ہوگی. پاکستان میں سرمایہ کاری کے اور تجارت کے مواقع بے پناہ موجود ہے. کیسا آپ نے وقت دیا، آنے والے دنوں میں بھی اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم قیصر احمد شیخ صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آخر کیوں ضمنی انتخاب مل کر لڑنا چاہتی ہیں. تاہم اس معاملے کے اوپر اتفاق ہے، لیکن آنے والے دنوں میں این ایف سی اور اس کے ساتھ نئے صوبوں کے قیام کے اوپر پیپلز پارٹی کا اتفاق کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے. تو ذرا خواجہ صاحب سے بھی اس کے اوپر خواجہ صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں. خواجہ صاحب، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ قیصر احمد شیخ صاحب کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت کے خوف کے پیش نظر آنے والے دنوں میں اکٹھے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ ضمنی انتخابات چونکہ نہ صرف پنجاب میں نہیں پنجاب میں بھی ہوں گے، سندھ میں بھی ہوں گے، کے پی میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے، اور دونوں پارٹی کا مل کے جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو اسٹرینگتھن کریں گی، یا وہ ایک پارٹی کا خوف دکھائی دیتا ہے کہ اس وجہ سے دونوں مل کر الیکشن لڑنا چاہتی ہیں ضمنی؟ اچھا بھٹی صاحب، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، وفاق میں یہ اتحادی جماعتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. علیحدہ الیکشن لڑنے سے ظاہری بات ہے ان کا پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا. پنجاب میں پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آتی، خال نظر آتی ہے. سندھ میں مسلم لیگ نون آپ کو خال نظر آتی ہے. تو میرے خیال میں سیاسی لوگ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، ان کی مخالفت ہے. انہوں نے جو 8 فروری کو انتخابات ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑے ہیں نا، یہ جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں تارڑ صاحب اور بلاول صاحب نے مقابلے میں الیکشن لڑا، ٹھیک ہے. لیکن اب جب کہ وہ اتحادی بھی ہیں اور ان کی اسٹرینتھ بھی پنجاب میں بڑی کمزور ہے، تو بہتر ہے پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کھڑ کر کے اس کو شکست دلوانے سے بہتر ہے نون کی حمایت کرے. سندھ میں اگر کوئی ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو وہاں مسلم لیگ نون کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، وہاں وہ پیپلز پارٹی کو سپیس دیں. یہ تو سیاسی لوگ تو بھٹی صاحب سیاسی فیصلے کرتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اور سندھ میں نون لیگ کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی؟ بالکل فیس سیونگ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ایک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک محاسمت کی ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہی تو ہم پی ٹی آئی کو سمجھاتے ہیں کہ سیاسی لوگ اتحاد بھی کرتے ہیں، اتحاد توڑتے بھی ہیں، حکومتوں میں بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں تو ایک لزان تو قائم رکھتے ہیں نا. یہی یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. ایک اس کو سیاسی نظر سے دیکھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی اینک لگا کر دیکھیں تو وہ کہیں کہ ہمارے خوف سے اکٹھے ہو گئے. وہ تو پہلے ہی اکٹھے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت انہوں نے اکٹھے بنائی، اب بھی اکٹھے ہیں. تو انہوں نے اگر انتخاب لڑنے میں کیا مذائقہ ہے؟ ایک دوسرے کو انہوں نے کمزور کرنا ہے کہ طاقتور کرنا ہے؟ تو کیا پتا جب اگلے انتخابات ہیں، یہ تو بھی کا فیصلہ ہے. تاحیات تو فیصلہ نہیں کیا نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہ ہم آئندہ جتنے بھی انتخابات ہوں گے اگلے سال، آپ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو وہاں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوگی پارٹیاں. تو سیاسی لوگ صورتحال دیکھ کر، صورتحال یہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ کمزور ہے، وہاں نون لیگ کا امیدوار کھڑا، ان کا بھی کوئی 5-10 ہزار ووٹ ہوگا، وہ بھی اس کو مل جائے گا. اس کا 5-10 ہزار ووٹ لے کر کوئی ایم پی اے کی نشست ہے، ایم این اے کی نشست جیت تو آپ سکتے نہیں. اس سے بہتر ہے آپ اس کا وزن اس میں ڈال دیں اور اس کا ادھر لے لیں فائدہ، اور آپ اتحادی بھی ہیں. ٹھیک ہے خیر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اس معاملے پر تو اکٹھے ہو گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا کڑا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے. نئے صوبوں کو کیا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ ان کا ایک امپریشن ہے. دوسرا معاملہ این ایف سی وارڈ کے اندر
کٹوتی ہونی ہے، صوبوں کے اختیارات، ان کے وسائل، بہت سی چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی پھر ان دونوں معاملات کے اوپر بھی حکمران اتحاد کے ساتھ اس طرح کا اتحاد، اس طرح کی یکجہتی شو کرے گی؟ وہ کیوں شو کرے گی؟ سیاسی معاملات، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایشو ٹو ایشو چلتے ہیں. یہ ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے، اس پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہو گیا، یک طرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ ہماری کریں حمایت کریں گے، دو طرفہ معاملہ ہے. جب این ایس سی ایوارڈ کو وہ معاملہ آئے گا، پیپلز پارٹی وہ بھی بیٹھے گی، وہ کوئی مذاکرات کریں گے حکمران. اگر کہیں کوئی ایسی پوزیشن ون ون پوزیشن بن گئی تو وہ حامی، اس کی حامی ہو جائے گی. اسی طرح جو صوبوں کا مطالبہ ہے کہ زیادہ انتظامی یونٹ بنائیں، یہ بڑا درینہ مطالبہ ہے. صرف ہمارے ہاں انتظامی یونٹ بہت بڑے بڑے ہو گئے. ابھی بھی عوام کی توجہ بٹانے کے لیے بات کی گئی، یا پریکٹیکل لگتا ہے سیریس کوئی سٹیپس ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. یہ بٹی صاحب اس پہ بہت لکھا جا رہا ہے، بہت کہا جا رہا ہے کہ یہ انتظامی یونٹس، آپ ان لوگوں سے جا کر، ہم تو بیٹھے نا کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی جو اپنے مرکز سے دور بیٹھا ہے، اس کو ہر کام کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے، دور دراز. آپ دیکھیں نا ملتان سے آگے وسائل کی تقسیم، فنڈز کی تقسیم بھی اس حوالے سے اپروپریٹ نہیں ہے نا خان صاحب. ساؤتھ پنجاب کو وہ پریفرنس نہیں ملتی جو سینٹرل اور نارتھ پنجاب کو ملتی ہے، اپر پنجاب کو ملتی ہے. انڈیا کو دیکھ لیں، کتنے چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ بنے ہیں، ان کی کتنی اسٹیٹس انہوں نے بنا دی ہیں. پنجاب کے 3 انہوں نے حصے کر دیے ہیں، ہریانہ بنا دیا ہے، یو پی بنا دیا ہے، وہاں بھی انہوں نے چیزیں کی ہیں. یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک عام آدمی کا ایشو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو معمولی کام کے لیے، جس کو صوبائی دارالحکومت میں آنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ اس کو سوچیں جو ڈیرہ غازی خان سے آتا ہے. بالکل درست آپ نے خان صاحب، بالکل اس کے لیے مسئلہ ہے. یہ ایک غور و فکر کا معاملہ ہے. اس پہ مسلم لیگ نون نے بھی سوچنا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی سوچنا ہے. اگر انتظامی یونٹ پنجاب کے بنیں گے تو پھر یہ سندھ کے بھی بنیں گے، پھر پختونخوا کے بھی انتظامی پھر بلوچستان کے بنیں گے. بالکل ٹھیک. وقت کی ضرورت ہے ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے 30 ارب ڈالر تک اپنا ہدف لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم اپنا ریمیڈنس لا سکتے ہیں، لیکن کون سی ایسی رکاوٹ ہے، کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں؟ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے الٹی گنگا بہنے کا فکرہ محاورہ تو کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن پاکستان میں بھی آن اینڈ آف ہمیں یہ محاورہ عملی طور کے اوپر دیکھنے کو موقع ملتا ہے. 9 سال قبل مختلف گیس صارفین نے، جو درآمدی گیس جن کو فروخت کی گئی تھی، ان کو حکومتی نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر گیس دی گئی. انہوں نے اپنے صارفین کو فروخت کی، مصنوعات تیار کی، بل کیا، مالی سال کلوز ہو گئے. لیکن اچانک اوگرا نے فیصلہ دیا اور سوئی ناردرن نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اور مختلف صنعتوں سے، جس میں انڈسٹریل سیکٹر تھا، پاور سیکٹر تھا، فرٹیلائزر سیکٹر موجود تھا، 60 ارب روپے کی فوری طور کے اوپر ریکوری ڈال دی 9 سال پہلے کی، مختلف سالوں کے اندر. کی پروویژنل پرائس تھی. اب ہمیں خیال آیا ہے کہ اب ہمارا پروسیس مکمل ہو، لہٰذا 60 ارب روپے مزید جمع کروائیں. پرائم منسٹر پاکستان نے نوٹس لیا اس معاملے کا، اور اس کے بعد وقتی طور کے پر اس کو روک دیا گیا ہے کہ وصولی نہیں ہوگی. لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے، جس کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر سر فہرست ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنس لانے کے اندر، قیمتی زرہ مبادلے لانے کے اندر جس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے، اور اسی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں جب بجلی اور گیس کو انتہائی مہنگے ریٹ کے اوپر فروخت کیا جاتا ہے. چونکہ یہی دونوں بنیادی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری عالمی مارکیٹ میں، امریکہ، یورپ کے اندر مختلف ملکوں کو، ویتنام کو، بنگلہ دیش کو، انڈیا کو کمپیٹ کرتے ہیں، چائنا کو کمپیٹ کرتے ہیں. لیکن جب توانائی مہنگی ہوگی تو پروڈکٹ مہنگی ہوگی، جس کے نتیجے میں جو ہم سالانہ ہم 18 ارب ڈالر تک حاصل کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر سے ایکسپورٹ ان کی مصنوعات کے نتیجے میں، یہ ٹارگٹ ہم 30 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں، پھر نہیں پہنچے گا. اس کے یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں اور کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب. کامران صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں جاننا چاہوں گا، گزشتہ مالی سال میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر نے ریکارڈ گروتھ کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 18 ارب ڈالر تک ہمارے جو اس کی آمدن ہوئی، جو پاکستان پہنچے، ریمیٹنس آئی. لیکن اس کے ساتھ اچانک گیس، ماضی کی گیس کی قیمتوں میں 60 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جس سے آپ کی ایکسپورٹ سیکٹر بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے. یہ اچانک ہوا کیا ہے، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تھا، اس کے اوپر کیا لیٹسٹ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو 2015 سے 2022 تک کے ایریئرز انہوں نے ہمیں چارج کیا، وہ RLNG یہ پنجاب کو دیتے رہے پروویژنل پرائسنگ پہ، ایکچولائزڈ یا فائنل پرائسنگ پہ نہیں. دوسرا
میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور اللیگل ہے کہ بغیر پراپر اوگرا ہیئرنگ کنڈکٹ کیے اتنے لمبے چوڑے ایریئرز پچھلے 7 سال کے چارج کر دے اور پھر ہمارے پاس کوئی موقع بھی نہ ہو سنوائی کا. اس پہ ہم نے ان سے 10 دن کی تاخیر مانگی تھی تو 22 تاریخ کو اس کی ادائیگی تھی. تو وہ انسیڈنٹلی ہم نے پھر کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر توقیر صاحب کو لکھا ایپٹما کے بہاف سے. ادھر سے ایف پی سی سی آئی نے بھی کافی محنت کی. تو ایف پی سی سی آئی اور ایپٹما نے مل کے اس پہ کافی لابی کیا اور سمجھایا کہ بھائی آپ 7 سال کے ایریئرز ایک چیز جس کے آپ فل اینڈ فائنل بل لے چکے ہیں اس کے 10 سال بعد آپ کو خیال آ رہے ایریئرز کا وہ بھی بغیر پراپر ہیئرنگ کے. اگر آپ کو کوئی آپ کے تھے ایسے ایکسپینسز یا پروویژنل پرائسنگ تھی, اب جی وہ تو پروویژنل نہیں فائنل پرائسنگ ہونی چاہیے. آپ کو 10 سال بعد خیال آ رہا ہے تو یہ آپ کی فائنانس ڈویژن کی اور آپ کی پیٹرولیم منسٹری کی اوگرا کی یہ کمزوری شو کرتا ہے کہ آپ ایک چیز کے فل اینڈ فائنل پرائس 10 سال بعد ڈٹرمن کریں. بائی دا وے کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا. تو اس پہ کافی شور مچا, ہیومن کرائم مچی, کیونکہ آپ بالکل اچھی ٹھیک. طرح سے جانتے ہیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ پچھلے مالی سال میں -3.5% کانٹریکٹ ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومت کے اپنے آزاد و شمار ہیں وایا اکنامک سروے جی ایگزیکٹلی بالکل جو ایسا ہے. آپ کے وفاقی بجٹ سے ایک دن پہلے ریلیز ہوا تھا, اور آپ کی 5 بڑی فصلیں -3 سے -30% ہے. لہٰذا اس ساری چیز کو مد نظر جی رکھتے ہوئے اور کہ آپ نے اپنی صنعتوں کو اگر ریوائیو کرنا ہے تو آپ اس قسم کے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر سکتے. جی بالکل ٹھیک. جی کامران ارشد صاحب، کئی ٹیکسٹائل جو ملز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. حکومت کو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے نہ صرف جو صنعتیں بند ہیں ان کا پہیہ چلے بلکہ جو نئی لگن لگانے والے لوگ ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو؟ جی ٹیکسٹائل سیکٹر بالکل پچھلے جولائی 2025 میں جو ایکسپورٹ ہے وہ کوئی 33% سے بڑی ہے, اینڈ جو آپ کی پچھلے پورے مالی سال کی ایکسپورٹ ہے وہ 16.6 سے 17.83 پہ گئی. تو وہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں 7% بڑی. دیکھیں سر جو تو ہے ان کو گین ایک ملا ہے ونڈ فال کہ 30 بلین کی ریمیٹنس 38 پہ چلی گئی. جو اجتماعی ایکسپورٹ تھی انکلوڈنگ ٹیکسٹائل وہ 30 سے 32 بلین ڈالر پہ گئی, جس پہ میجورٹی اضافہ ان کو ٹیکسٹائل سیکٹر سے ملا ہے. لیکن جہاں گورنمنٹ سوتی رہی ہے وہ امپورٹ والی سائیڈ ہے, جہاں 54 بلین ڈالر کی امپورٹ کوئی 58.5 سے 59 بلین ڈالر پہ چلی گئی. ہے ابھی بھی وہ کنفرم نہیں ہے کہ 4.5 بلین سے بڑی ہے یا 5.5 پونے 6 بلین سے بڑی ہے. وہاں بھی کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہے. جب تیل 70 سے 75 ڈالر کے درمیان میں تھا جسے برنٹ کروڈ آئل کہتے ہیں, تو کوئی جواز نہیں تھا کہ آپ کی اتنی زیادہ امپورٹ بڑھ جائے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اگر 13,000 گاڑیاں جاپان سے آئی فون کی قیمتوں پہ آ رہی ہیں یا سولر پینلز میں اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ آ رہی ہے تو اس میں انڈسٹری بیچاری تو کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ اینڈ آف دا ڈے جو یہ ساری کہانیاں یہ انرجی پرائس اور انٹرسٹ ریٹ پہ گھومتی ہے. لیکن سر یہاں پہ یہ ضرور بتائیے گا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے 100 ارب روپے سے زائد کے ریفنڈ ایف بی آر میں موجود ہیں, لیکن ایف بی آر اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر یہ ریفنڈ ہو جائیں, کوئی میکنزم بن جائے تو آپ کے لیکوڈیٹی کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں اور آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو گروتھ ہے وہ اس سے کس تک بہتر ہو سکتی ہے؟ سر اس میں ہماری انگنت میٹنگز ہوئی ہیں ممبر آئی آر ممبر کسٹمز کے ساتھ, اینڈ وہ بار بار یقین دہانی دلاتے ہیں جو فاسٹر کا سسٹم ہے وہ تھوڑی تاخیر سے چل رہا ہے لیکن چل ضرور ہے. مطلب گورنمنٹ کو ہر جگہ کرٹیسائز بھی کرنا اچھا نہیں ہوتا. فاسٹر کا سسٹم کچھ نہ کچھ تاخیر کے ساتھ چل ضرور ہے. مینول ریفنڈز ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, وہ پروسیس ہونے کی ضرورت ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ان قریباً ایف بی آر ان کو بھی جلد کسی طرف بالکل ٹھیک. لگائے گا. تو کوشش تو ہم جاری رکھیں گے سر. صحیح. کامران ارشد صاحب، جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ 8 ارب ڈالر تک تو پہنچ چکی ہے. کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں حکومت کو کہ جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ 30 سے 35 ارب ڈالر تک پہنچائی جا سکے؟ کیسے اقدامات کرنے چاہیے آپ کی رائے میں؟ سر ریئلسٹکلی اسپیکنگ میرا خیال ہے ہماری صنعت 25 سے 30 بلین ڈالر پہ جا سکتی ہے بڑے آرام سے. اس کا بالکل ٹھیک. انفراسٹرکچر
موجود ہے, اس کے لیے بجلی موجود ہے, گیس موجود ہے. صرف گیس, بجلی کا نرخ, گیس کی اویلیبلٹی, بجلی کا پراپر ریٹ, انٹرسٹ ریٹ ریڈیوس کرنا, ٹیکسیشن کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنا, ہمیں اپنی کاسٹ آف بزنس کو, ڈوئنگ بزنس کو نیچے لانا ہے. یہ بار بار ہم اسلام آباد کو باور کرا چکے ہیں کہ جب تک آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے نہیں لائیں گے, آپ اپنی ڈومیسٹک اکانومی چلا سکتے ہیں, آپ ایکسپورٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ود the likes of بنگلہ دیش, ویتنام, چائنا, کمبوڈیا اینڈ ایون اب ایجپٹ, جہاں نئی صنعت کاری ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے سر لوگوں کو کام پہ لگانا ہے. گورنمنٹ کو تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے کہ پاکستان اب دنیا کا آفیشلی 5واں بڑا ملک, میں بھی انآفیشلی 4تھا بڑا ملک ہو گیا آبادی کے حساب سے. تو جتنے لوگ پڑھ لکھ کے ڈیلی ورک فورس میں آ رہے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کام پہ لگانا. وہ کام پہ تب لگیں گے جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی, جب ٹریڈ ہوگی. ٹریڈ انڈسٹریلائزیشن تب ہوگی جب آپ کی فیوریبل انرجی ٹیرف, انٹرسٹ ریٹ, ٹیکس پالیسیز اور ایک لانگ ٹرم آپ کی 5-10 ایئر انڈسٹریل پالیسی, ٹیکسٹائل پالیسی ہونی چاہیے, جو میرا خیال ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے کے بعد کبھی آئی نہیں. وہ آنا بڑا ضروری ہے, ورنہ یہاں ایک فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے. ویدر پیسہ دبئی جا رہا ہے, ویدر کینیڈا جا رہا ہے, یا بھی جو پورچوگل کا شوشہ چھوٹا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو روکنا ہے. تو ہمیں یہاں اپنے لوگوں کو کام پہ لگانا ہے. انہی چیزوں سے جو میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے بتایا. بالکل. کام سے آخری ایک یہ پوائنٹ ضرور بتائیے گا کہ ریسنٹلی امریکہ نے پاکستان کو 19% کا ٹیرف پاکستان کے لیے سیٹ کیا ہے. یہ اس ٹیرف سے پاکستان کے لیے, پاکستانی مصنوعات کے لیے امریکی منڈیوں میں نئے مواقع تلاش کرنے میں, نئے مواقع حاصل کرنے میں کس حد تک یہ ٹیرف معاون ثابت ہو سکتا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکنامک ٹیم نے یہ بیسٹ ڈیل کی, یا اس سے بہتر ٹیرف بھی حاصل کیا جا سکتا تھا؟ سر میرا خیال ہے امریکہ, ہماری ہوپ تو تھی کہ 15 سے 17% لگے, لیکن اگر 19% بھی ملا تو میرا خیال ہے امریکہ نے 1 یارڈ سٹک سے ایشین کنٹریز کو ٹریٹ کیا. وہ انہوں نے ایکچوئل ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا امپورٹ ایک ملک کرتا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرتا ہے ٹو یو ایس اینڈ فرام یو ایس, اینڈ ریزلٹنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے. نو ڈاؤٹ ہمیں یہ تھی ایک شاید خوش فہمی کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آف آل دا ایشین نیشن سب سے کم ہے, لہٰذا ہمیں ٹریڈ ٹیرف بھی سب سے فیوریبل ملنا چاہیے, کیونکہ ہم $5 بلین ایکسپورٹ کرتے ہیں, $2 بلین امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ 3 بلین ہے, جبکہ بنگلہ دیش کا 6 سے 7.5 بلین ہے, انڈیا کا 48 بلین ہے, ویتنام کا 123 اور چائنا کا 296. سو ہمیں تھوڑی سی آئی تھنک شاید ایک غلط فہمی تھی کہ 15% مل جائے گا, 17 مل جائے گا, 19 ملا ہے. اٹس اے گڈ اسٹارٹ. نیگوشیٹنگ ٹیم پہ خام خواہ تنقید کی جائے, بالکل ٹھیک, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آئی ایم کوائٹ سرٹن انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہوگی, اور وہ کافی دیر واشنگٹن ڈی سی بیٹھے رہے. بالکل ٹھیک, اینڈ انہوں نے پوری اپنی بالکل ٹھیک. کامران شاہ صاحب, آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا, ہمیں بہتر ٹیرف حاصل کرنا چاہیے تھا, لیکن جو ٹیرف ملا ہے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جن مسائل کا سامنا ہے, مہنگی توانائی سمیت دیگر پالیسی بیریئرز کا, گورنمنٹ اس کو پریورٹی بیسس کے اوپر ان کو ریموو کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے لیے یورپین منڈیوں کے بعد امریکی مارکیٹ کے اندر ایک بڑے مواقع پیدا ہوئے ہیں. خدا کے لیے ماضی کے اربوں روپے کے بل ڈال کر, کبھی لیوی لگا کر, کبھی نیا ٹیکس لگا کر, اور کبھی ڈیفرنٹ پالیسی میئرز لے کر اس انڈسٹری کو مزید تباہی سے دوچار نہ کریں. یہ وہ واحد ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پاکستان کا جو ایکسپورٹ والیوم ہے ٹیکسٹائل کی مصنوعات کا, وہ شارٹیسٹ ٹائم کے اندر $30 ارب تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے. لوگوں کو روزگار مل سکتے ہیں, نئی صنعتیں لگیں گی, صنعتی پہیہ چلے گا تو پائیدار معاشی ترقی کا خواب پورا ہوگا. ناظرین, آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.